बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे आज के प्रोग्राम की जो मेहमान शख्सियत है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज़ के नुमाइंदा हैं और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड गोजरा के। मेरी मुराद जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जैसा कि अभी तारुफ में बताया कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जर्नलिज़्म कैसे इख्तियार किया, आप किसको आइडियल मानते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पार साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। सहाफ़त में आने का जो किस्सा है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे हमारे जो उस्ताद थे उर्दू पढ़ाने वाले जी। उन्होंने हमें एक शुरू से आदत डाली थी किताब का मुताला करने की। तो उस वक़्त से जो है वो किताब का मुताला भी आज तक जो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उस वक़्त जो है वो मुझे लिखने का शौक़ हुआ उस ज़माना तालिब इल्मी में। तो अखबार भी पढ़ते थे, क्योंकि मेरे घर में बचपन से मैंने अखबार देखा था। मेरे मामू पढ़ते होते थे, मैं क्योंकि मेरी जो परवरिश है वो ननिहाल में हुई थी और मेरे मामू जो थे वो अखबार बड़ा बाकायदगी से मुताला करते थे। तो मैं भी जो है वो उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न होता था तो उस टीवी के सिर्फ प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का शेड्यूल अखबार में आता होता था, तो हम अपने दिलचस्पी के जो प्रोग्राम होते थे अखबार में देखने के लिए वो मैं अखबार देखता होता था सिर्फ प्रोग्राम देखने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर वो अखबार के साथ ताल्लुक़ भी था। तो ज़माना तालिब इल्मी में जब ये मुताले का शौक़ हुआ तो फिर लिखने का भी शौक़ जो है वो पैदा हुआ। तो उस वक़्त जो है वो उसी ज़माने में शॉर्ट सी जो तहरीरें होती थी वो अखबारात को भिजवाते थे और वो मुशाया भी होती थी। तो वो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ जो है वो बढ़ता गया। बहुत बेहतर। इस तरह जो है मैं सहाफ़त के मैदान में जो है वो दाखिल हुआ और आज आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि मैंने बताया कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के तहत आप आने वाले नौजवान सहाफ़ी जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? इस हवाले से मेरा पैगाम जो न्यू कमर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए यही है कि अब जो है वो कंपटीशन का दौर है। जी बिल्कुल। मैंने जब सहाफ़त में कदम रखा था 1996 में, उस वक़्त गोजरा में एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, सब दोस्त उससे वाकिफ़ हैं, सैयद नवीद बुखारी। वो गोजरा के सीनियर तरीन जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता था और वो गोजरा प्रेस क्लब के बानी भी थे यहाँ पर, और बड़े उन्होंने उनकी खिदमात हैं सहाफ़त की, मतलब बड़ा नाम उन्होंने बनाया पाकिस्तान की सहाफ़त की दुनिया में। तो उस वक़्त जो है वो सहाफ़त का मैदान जो था वो कुछ और था, लेकिन आज जो है वो आज आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। हर शोबे की अपनी अपनी अहमियत है। प्रिंट की अपनी है, इलेक्ट्रॉनिक की अपनी है, सोशल की अपनी है। बेहतर होगी। तो इसमें जब आपने जब दाखिल होना है आज, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो पैगाम दोस्तों को, उन भाइयों को ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी जो तालीम है वो उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि इस फील्ड में सबसे पहले आज जो ज़रूरत है वो तालीम की है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा अच्छी तालीम होगी वो अच्छा जर्नलिस्ट साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके लिए जो है वो आज के जर्नलिस्ट के लिए, ये पहले भी था अब भी है, अब नए आने वाले सहाफ़ी जो हैं वो अपने सीनियर्स को देखें और उनकी से जो है वो अपना रहनुमाई ले, और सबसे पहले जो है वो अपने मुताला को जो है वो वसी करें, क्योंकि जिस सहाफ़ी का जितना वसी मुताला होगा वो अच्छा सहाफ़ी साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। मेरे ज़राए के मुताबिक पता चला हमें कि आपने MNA का इलेक्शन भी कंडक्ट किया था, कोई इसमें क्या हकीकत है? नहीं, इलेक्शन मैंने कंटेस्ट तो नहीं किया था, लेकिन कंटेस्ट करने का इरादा ज़रूर था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ PTI से भी रहा है। तो उस वक़्त ये 2013 की बात है जी। तो मैं PTI का उस वक़्त सीनियर नायब सदर था ज़िला टोबा टेक सिंह का। तो पॉलिसी ये बनी थी उस वक़्त गोजरा में, अवैस नबील साहब थे, पार्टी को जो है वो आगे लेके चल रहे थे।
تو جب 2013 کا الیکشن جب آیا تو اس وقت انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ اپنے کاغذات جب جمع کروائیں گے تو سب جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا وہ اپنے اپنے کاغذات وہ جو ہے وہ جمع کروائیں. تو جب ہم سب نے کاغذات جمع کروا دیے تو جس کو ٹکٹ مل سکا انہوں نے جو ہے وہ اپنا کاغذات جمع رہے, لیکن جو ایکسٹرا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر جنہوں لوگوں نے جمع کروائے تھے وہ انہوں نے کاغذات واپس لے لیے. لیکن میں نے جو ہے وہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر کاغذات جو ہے اپنے واپس نہیں لے سکا تھا, تو اس لیے میرا نام جو ہے وہ شامل رہ گیا اور بیلٹ پیپر پہ چھپ گیا, اور اس پہ کچھ لوگوں نے مہریں بھی لگائی, میرے محبت کا اظہار کر دیا, محبت کا اظہار کیا, اور میرے جو انتخابی نشان تھا اس پہ مہریں بھی لگی اور وہ شامل ہو گیا کہ میں نے MNA کا الیکشن بھی لڑا. کیا بات ہے سر. اس کے ساتھ آپ گوجرا کے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کی نظر سے کچھ نہیں چھپا, گوجرا کے حقیقی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ مسائل تو دیکھو جی, گوجرا کے جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایک تحصیل, پہلے ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا, پھر اس کو جو ہے وہ 80 کی دہائی کے بعد جو ہے وہ اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا. تو جب سے یہ تحصیل بنی ہے یہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سب سے ڈیولپنگ تحصیل ہے, اور میں نے اس کو بڑا اس کا انالیسس کیا ہے پورے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کو مد نظر رکھ کے. اس کے جس تیزی سے یہ شہر پھیلا ہے اسی تیزی سے اس کے مسائل بھی بڑھے. تو اس کے جو وسائل ہیں وہ آج سے 50-60 سال پہلے والے ہیں, لیکن ان وسائل کو جو وہ بڑھایا نہیں گیا, ان کو مین پاور کو نہیں بڑھایا گیا, اور اسی طرح جو مسائل کے حل کے لیے وسائل کا جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ انکریز نہیں کیا گیا. تو اسی وجہ سے مسائل بھی بڑھتے گئے ہیں. سب سے جو مین مسئلہ ہے گوجرا کا وہ آپ کے سامنے صفائی کا مسئلہ ہے, روڈز کا مسئلہ ہے, واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے, اس کے بعد پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے. یہ مین بنیادی مسائل جو ہیں یہ ان میں اس کا شمار ہے. بہت سارے آپ اندرون گوجرے میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گوجرے کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح آنکھیں دکھا رہے ہیں. صفائی کا مسئلہ دیکھ لیں, اندرون گوجرے میں صفائی لگتا ہے ایسے کہ 2-2 سال سے جو ہے وہ اندرون گوجرے کی صفائی نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو یہاں پہ جو ذمہ داران آتے ہیں وہ صرف ظاہری نمود و نمائش کو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے گہرائی میں جا کے جو ہے وہ مسائل کا جو وہ انالیسس ہی نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل. گورنر پنجاب محمد سرور صاحب سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی, اس میں کچھ آپ کے مطالبات, کچھ سجیشنز تھیں, وہ وعدے وفا ہوئے؟ ملاقات تو ہماری ان سے ہوتی نہیں ہے, لیکن جو آپ ملاقات ہمیں مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ کون سی ملاقات کا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری مراد صدر اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو صدر تھے رانا محمد اقبال جہاں آباد صاحب, ان کی قیادت میں جب آپ ملاقات کر کے آئے تھے. ہاں, اس وقت جو ہماری ان سے بطور جرنلسٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں, اس میں ہم نے ان سے اپنے صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے باتیں کی تھیں, ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کیے تھے, لیکن ان کا اس وقت ہمارے سامنے یہ جواب تھا کہ کیونکہ میرے پاس تو وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ ایک اپنا ایگزیکٹو پاور کی ہوتی ہیں, میرے پاس وہ تو پاورز نہیں ہیں, لیکن یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ متعلقہ منسٹری یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کو حل کروانے کی کوشش کروں. لیکن وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ ٹائم کے بعد جو ہے وہ گورنرشپ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, تو پھر وہ ہمارے جو مطالبات تھے وہ ویسے ہی کے ویسے ہی تھے. جی بالکل. سینئر صحافی ہونے کے ناطے آپ کی کافی کڑی نظر ہوگی سیاسی امور کے اوپر گوجرا کی. سیاست گوجرا کی کس طرف جا رہی ہے؟ گوجرا کی جو سیاست ہے, بلکہ گوجرا کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر شعبے کے لحاظ سے ایک منفرد مقام ہے اس کا. وہ کسی بھی شعبے میں لے لیں, اسپورٹس میں دیکھ لیں, سیاست میں دیکھ لیں, یا کسی بھی آپ اور شعبے کو دیکھ لیں, اس میں آپ کو گوجرا فرنٹ لائن پہ نظر آئے گا. اسی طرح سیاست میں بھی ہے, یہاں پہ گوجرا میں سیاست میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں, جن میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ایم حمزہ صاحب کا ہے, جن کا یہ پچھلے سال جو ہے وہ ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے.
بڑے منجھے ہوئے اور بڑے ایک نامور سیاستدان تھے. انہوں نے اپنا پوری زندگی بھرپور سیاسی زندگی گزاری. اسی طرح اور بھی سیاستدان ہیں جو ضلع ٹوبہ ٹینک سے بھی تعلق رکھتے ہیں. لیکن گوجرا میں جو سیاسی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، وہ بڑی گمبھیر ہو چکی ہے میری نظر میں. کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس وقت سیاست میں تعصب کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. سیاست کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لیا جا رہا جس طرح کے سیاست کو ہونا چاہیے. یہاں پر صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست ہو رہی ہے، نہ کہ عوام کی خدمت. سیاست تو نام ہے عوام کی خدمت کا، عوام کے مسائل کے حل کا اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کا. لیکن یہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کی بجائے جو ہے وہ ذاتی ناپسند اور ایک دوسرے کی جو مخالفت ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سیاست یہاں پہ چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو سیاست حقیقی معنوں میں چلنی چاہیے، ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ گوجرا اسپورٹس میں بھی اپنا نام رکھتا ہے. اولمپک ولیج گوجرا کو کہا جاتا ہے. ہمیں ایک انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا تحفہ بھی ملا، لیکن وہ افتتاح کا منتظر ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا حالات ہیں جو یہ افتتاح نہیں ہو پا رہا؟ اس میں افتتاح کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی انتظامی اپنا کوئی مجبوری انتظامیہ کی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ افتتاح جو ہے وہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کا جو کسی بھی بڑی حکومتی شخصیت سے کروانا ہوتا ہے، کوشش تو یہی ہوتی ہے انتظامیہ کی وہ کسی بڑی حکومتی شخصیت سے کروایا جائے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں کہ وقت نہ مل رہا ہو اس وجہ سے، یا کوئی کام پینڈنگ ہو اسی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کا اسٹیڈیم کا افتتاح جلد از جلد ہو، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ان کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی بہتر دیکھ بھال بھی ہو سکے اور یہ اپنا اس کا نظام بھی بہتر طریقے سے چل سکے. ذرائع کے مطابق آپ نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے غیر ملکی دورہ بھی کیا، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ میرا جو غیر ملکی دورہ تھا وہ تھا انڈیا کا، بھارت کا. وہاں پہ مجھے سرکاری طور پہ مجھے دعوت نامہ تھا. وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی صحافت کے 200 سال کے موضوع پر. صحافت کے 200 سال. تو اس موضوع پر جو ہے وہ اپنا ایک انٹرنیشنل اردو کانفرنس وہاں پہ رکھی گئی تھی، اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے جو مجھے دعوت نامہ ملا تھا تو میں وہاں پہ شریک ہوا تھا. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اور وہاں پہ مجھے اپنا ایک تحقیقی مقالہ موضوع دیا گیا تھا. اس پہ میں نے اپنا مقالہ بھی پیش کیا تھا اور وہ پڑھا بھی تھا. اس پہ مجھے پذیرہ بھی ملی، اور میرا مقالہ وہ وہاں پہ ان کا جو میگزین ہے اس میں وہ شائع بھی ہو چکا ہے. یہ ایک آپ کا اعزاز ہے. جی بالکل. امجد صاحب، آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں. وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور آپ اس کو کب سے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ ظاہر ہے جی، ہر صحافی کا ایک خواب بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھے. تو آج کل جو پرنٹ میڈیا میں مسائل آ رہے ہیں کہ ہمیں علاقائی کوریج جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے. ہم جو خبر لکھ کر جو ہے وہ جب اپنے کسی بھی ادارے کو، پرنٹ میڈیا کے ادارے کو جب بھجواتے ہیں تو وہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اور اس کی جو اصل خبر کی جو روح ہوتی ہے نا اس کو مسخ کر کے جو ہے وہ جگہ کی قلت کے باعث اس کو شائع کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو خبریں ہیں وہ کل ہو جاتی ہیں. وہ اصل ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے مسائل کو، اپنے علاقے کی جو مسائل ہیں اس کی جو خبریں ہیں اس کو بھرپور خبریں دینے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور حکام بالا تک اس کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ایک گوجرا کا نمائندہ اخبار جو ہے وہ ایک نکالا جائے، تاکہ جس میں جو ہے وہ ایک وسیع کوریج بھی ہو اور علاقے کے مسائل کو بہتر طریقے سے جو وہ ہائی لائٹ کیا جا سکے. تو یہی میرے ذہن میں خیال آیا. تو اس خیال کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک اخبار کا جو ہے وہ نکالنے کا جو آئیڈیا تھا وہ پروان چڑھا، اور وہ کوشش کر رہا ہوں اس کو چلانے کی، اور اس میں بطور ایڈیٹر میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں ذکر گوجرا کے نام سے. تحصیل گوجرا کے پاس ایک THQ ہاسپٹل ہے، وہاں کے انتظامات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ ان انتظامات سے بالکل استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر وہاں پر جا کے کسی بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہے تو اسے وہ حل مل سکتا ہے؟
ہمارا جو تحصیل گوجرا کا جو سرکاری ہاسپٹل ہے گورنمنٹ آئی کم جنرل اسپتال، اس کو حکومت کے جو کاغذات میں اس کو THQ بھی کہا جاتا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. وہاں پہ جو ہمارا جو یہ خاص طور پہ گوجرا کا جو ہاسپٹل ہے، انتظامات کے حوالے سے ماضی کی نسبت ان دنوں اس میں اچھی کارکردگی ہے، اور اسٹاف بڑا اس میں انرجیٹک ہے، اور بڑی ایمانداری سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. ڈاکٹرز کی جو کمی ہے تھوڑی بہت ہی، وہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ وہ بھی جلدی ہماری گاہے بگاہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ THQ کے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور جو ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور سہولیت کے حوالے سے THQ اسپتال جو ہے وہ ضلع بھر میں ایک نمبر پہ جا رہا ہے، اور یہ ISO 9000 سرٹیفائڈ بھی ہو چکا ہے، جس کو عالمی سطح پہ پذیرائی بھی مل چکی ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا یہاں پہ علاج ممکن نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے کسی بھی جگہ پہ جو وہ ہاسپٹل ہے وہ تمام سہولیات تو وہاں پہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے بڑے شہروں میں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ سہولیات THQ میں تو نہیں آ سکتی ہیں، جو DHQ کی ہوتی ہیں سہولیات وہ THQ میں نہیں آ سکتی ہیں. پھر بھی اس کی کارکردگی پہلے کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے الحمدللہ. ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں، کوئی اس کے بارے میں بتائیے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا یہ سلسلہ ہے سب رنگ کا. اس میں آپ نے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد کو بلا کر جو ہے اب ان کے متعلقہ سوالات کر کے ان سے انٹرویوز لے رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آپ کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور یہ لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ گوجرا کے شہری جو ہیں وہ گوجرا میں رہ رہے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہے. جی، میرے ساتھ موجود تھے ملک امجد اسلام امجد صاحب. اسی کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے پروگرام کو زینت بخشی. آپ سب چاہنے والوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کی سپورٹ اور ووٹ ہمارے ساتھ بہترین سے بہترین کوریج دے رہا ہے. آپ کے لائکس سبسکرائب ہم تک پہنچ رہے ہیں. اسی طرح ہمارا ساتھ دیجیے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا. اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.